तमाम क्राइसिस से वापसी कैसी होगी इस पर बात करेंगे। डॉक्टर, इससे पहले कि मैं अपने सवाल पे आऊँ, जावेद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज़ाकार हैं, उनको वेलकम कहते हैं। जी, चौधरी साहब किसी तारों के मोहताज नहीं है। जावेद चौधरी साहब सलाम अलैकुम। जी, लाइन ड्रॉप हुई। जावेद चौधरी साहब को दोबारा हम लेते हैं। देखिए अब क्या होगा, मैं आपको बताऊँ अब होने क्या जा रहा है। होगा ये कि अब रियाज कैनी साहब की वजाहत आएगी, रमजे साहब की वजाहत आएगी, लीगल नोटिसेस जाएंगे, मगर ये जो आगे ग्रिड लॉक है ना, जो मैं कहता हूँ ऐसे सिंह फंस गए सबके, ये ग्रिड लॉक नहीं खत्म होगा। तो वो उसने बयान दे दिया, उसने नोटिस भिजवा दिया, उसको टाइम नहीं है। ये 3 दिन जो हैं अगले, ये 2 या 3 दिन, ये वजाहतें, बयानात, एक दूसरे को इल्जामात, ये उससे बात आगे निकल गई है। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा ना, अब ये एक मुझे ऐसा लगता है ये बंद गली में दाखिल हो गए हैं। अब ये बंद गली या टिपिंग पॉइंट, जो भी मैं इससे पहले इस तरह से इस्तेमाल करता रहा कि उसमें नहीं जाना चाहिए कि जहां आपका रिवर्सल ना हो सके। तो गाड़ी का रिवर्सल, आप गाड़ी चला रहे हो और उसमें रिवर्स गियर ही ना हो, ठीक है ना, आपको रिवर्स गियर तो रखना है ना। कैसे हो सकता है कि आप कहेंगे मैं गाड़ी भगाता जाता हूं। भाई गाड़ी में रिवर्स गियर होगा तो गाड़ी चलेगी, मतलब रिवर्स गियर मस्ट है गाड़ी के अंदर। वो गाड़ी के बाद रिवर्स गियर आपने निकाल दिया और आपने कहा जी हम 6 गियर हैं, 8 गियर हैं, 10 गियर हैं गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी नहीं चल सकती। ड्राइव करने के लिए आपको एक रिवर्सल गियर भी चाहिए होता है। मुझे ऐसा लगता है रिवर्सल गियर जो है ना, इस वक्त इस सूरत हाल में रिवर्स करने का गियर टूट गया शायद, या किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो फंस गया वो गियर कि वो। जावेद साहब हमारे साथ एक बार फिर उनसे बेहतर मेरे ख्याल से कोई तज्जिया नहीं कर पाएगा। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जावेद साहब, ये कहाँ चला गया है मामला? बंद गली में आ गए हैं या वापसी का रास्ता है? ये पथराव शुरू हो गया है, गालियां गलौज, ये कहाँ? और 3 दिन रह गए बीच में, कैसे देख रहे हैं हालात को? डॉक्टर गालिबन राब्ता फिर मुनक़ता हो गया, दोबारा कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बंद गली में चले गई है ये गाड़ी, तो इस गाड़ी में क्या रिवर्स गियर है? आपको लगता है वापसी का रास्ता है? मुझे तो लगता है हमारी टेलीफोन लाइन भी बंद गली में चली गई, बार बार कट जाती है बीच में। लेकिन ये देखिए, ये बड़ा खतरनाक है जब इसमें वायलेंस आ जाए। मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी कि आज से वायलेंस शुरू हो जाएगा, लेकिन आज से ही वायलेंस शुरू हो गया। जो टोन है ना पॉलिटिकल लीडर्स की, वो टोन बड़ी सख्त है, बहुत सख्त टोन है। और आप टीवी चैनल्स पे इस वक्त गुफ्तगू सुने, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने, यानी कोई धीमे मिजाज में बात करने वाला आदमी नहीं है। वो सब गायब हो गए, उनको हटा दिया गया कि तुम हट जाओ। सारी पार्टियों ने हटा दी है। जो जितना सख्त बोलने वाला है। ठीक, डॉक्टर जावेद साहब ने फिर हमें ज्वाइन किया। जावेद साहब, मामला बंद गली में है, कहाँ चले गए हैं सबके सब स्टेक होल्डर्स? डॉक्टर साहब, मुझे यूँ लगता है कि सब ने स्टैंड ले लिए हैं, बहुत खौफनाक, और अब वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अल्लामा तारुल कादी साहब इंकलाब से पीछे 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि जब तक ये हुकूमत खत्म नहीं होगी मैं 1 इंच पीछे नहीं होऊंगा। गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि हम भी 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत ने फैसला किया है कि वो अल्लामा तारुल कादी साहब को लाहौर से बाहर नहीं निकलने देगी, और इमरान खान साहब के बारे में उनका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब अगर आके इस्लामाबाद बैठे तो वो बेशक 1 साल बैठे रहे, हम उनको उठाएंगे नहीं। तो जब ये इस किस्म की पोजीशन हो तो डेफिनेटली फिर एक बहरान पैदा हो जाता है जिसका नतीजा हमेशा बुरा निकलता है। तो मेरा ख्याल है इन सबको 2-2 इंच पीछे हटना पड़ेगा अपने महाज से, अपनी लकीर से, तब जाके मामला ठीक हो सकेगा। ये हुकूमत कैसे पीछे हटे? यानी हुकूमत क्या करे इस वक्त? वो कह रहे हैं रिजाइन दें। अच्छा, मियां साहब कह रहे हैं कि हम क्यों रिजाइन दें, हम तो इलेक्टेड हैं। तो अब यानी अब किस तरह? इमरान कह रहे हैं कि रिजाइन दें, वो कह रहे हैं रिजाइन नहीं देंगे। यानी दरमियाना ही रास्ता क्या पॉसिबिलिटी है जिस पे काम हो सकता है? देखिए, एक ही तरीका हो सकता है कि अब फैसला कर लिया जाए मिड टर्म इलेक्शन का। अच्छा। और टाइम ले ले हुकूमत इमरान खान साहब से कि हम 5 साल पूरे नहीं करते, हम 4 साल के बाद इलेक्शन करवा लेते हैं, मिड टर्म इलेक्शन, या 3.5 साल के बाद करवा लेते हैं। और जब उससे ये होगा कि फेस सेविंग हो जाएगी इमरान खान साहब की भी, क्योंकि उन्होंने मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा किया था और गवर्नमेंट उस मुतालबे को मान गई है। और उसके बाद हुकूमत को मौका दिया जाए कि वो 1 साल 1.5 साल 2 साल और हुकूमत करें, चलाएं, और उस दौरान मामला को ठीक करने की कोशिश करें, और उसके बाद बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत, नए सिस्टम के तहत इलेक्शन हो जाएं। और इस दौरान इमरान खान साहब जो इंतखाबी इजलाहात जिसका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की वो बात कर रहे हैं, वो उस कमेटी के सरबराह बन के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें ताकि अगले इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हो। यही एक तरीका है दरमियान वाला जिससे ये सारा बहरान टल सकता है। इमरान मान जाएंगे जावेद? इमरान मान जाएंगे इस पे? मेरे ख्याल इमरान को मानना चाहिए इस चीज पे।
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمران بھی اسی طرح اڑے رہے اور علامہ صاحب بھی اڑے رہے اور حکومت بھی اڑے رہے تو پھر یہ پورا سسٹم وائنڈ اپ ہو جائے گا، جس کا نقصان پورے ملک کو ہوگا. کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ بینیفیشری ہے اس کا. نہ علامہ طاہر القادری صاحب کو کچھ ملے گا، نہ عمران خان صاحب کو کچھ ملے گا، نہ ہی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بچے گی. تو ان سب کو مل کے ایک درمیان کا راستہ نکالنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا جاوید صاحب، یہ تو بہت ہی آئیڈیل ہے کہ کوئی راستہ نکلا ہے. یہ بتائیں کہ آپ کو فیلنگ کیا ہے؟ آپ نے سیاست دیکھی ہے، حکومتیں گری ہیں، بنی ہیں آپ کے سامنے، معاملات چلے ہیں، فیلنگ کیا ہے؟ کہاں یہ مان جائیں گے اس بات پہ یا کوئی اور تناؤ کی طرف جا رہے ہیں؟ فیلنگ یہ ہے کہ اب بھی میاں صاحب شاید حکومت نہیں کر سکیں گے کمفرٹیبلی اگر انہوں نے معاملات ٹھیک نہ کیے، کیونکہ ایک سال میں اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کی پرفارمنس تو بہت اچھی ہے. اگر ہم پچھلے 5 سال کے ساتھ کمپیئر کریں اس کو تو ہمیں ایک سال میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا نظر آیا. لیکن جہاں تک ایگو کا مسئلہ ہے تو وہ ایگو وہیں پہ رہی ہے میاں صاحب کی، جس کی وجہ سے پچھلی 2 حکومتیں ان کی ختم ہوئی. تو وہ وہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. انہوں نے آتے ہی وہ مسائل پیدا کرنے شروع کر دیے جو ان کے 99 میں تھے اور اس سے پہلے 93 میں تھے. تو جب وہ آپ نے وقت سے کچھ سیکھا نہ ہو تو اس سے بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے ایگو کو اس لیول پہ نہ لے جائیں کہ جہاں سسٹم ایٹ اسٹیک ہو جائے. تو یہ ایک پرابلم ہے جو نظر آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے میاں صاحب اپنے ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے سربراہ. یہ جو راجہ ضرورت صاحب نے کل بات کی مشرف فیکٹر، اور آج دوبارہ پرویز رشید صاحب نے کہا کہ سابق اسپائی ماسٹر، تو اسٹیبلشمنٹ اور ابھی تک تلخی ہے وہ یا بڑھ رہی ہے یا کیا ہے؟ وہ کہہ رہے سازش ہو رہی ہے، اس طرف لے گئے باتوں کو. گورنمنٹ کا یہ موقف ہے، حکومت کا یہ موقف ہے کہ اگر ہم آج پرویز مشرف صاحب کو چھوڑ دیں تو ہمارے خلاف یہ جو کمپین ہے ختم ہو جائے گی. لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر آپ جنرل پرویز مشرف کو اب نکال بھی دیں گے سسٹم سے تب بھی یہ مسائل حل ہو سکیں گے، کیونکہ وہ وقت گزر گیا ہے. اگر حکومت چاہتی تھی کہ فوج کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہوتے تو انہیں پرویز مشرف کو اتنا گھسیٹنا نہیں چاہیے تھا اور پہلے سے ہی ان کو معاملات ٹھیک کر لینے چاہیے تھے. اب اگر مشرف صاحب نکل بھی جائیں تو تب بھی یہ مسئلہ میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اور بہت اسٹیک ہولڈرز آ چکے ہیں اور ان اسٹیک ہولڈرز کے ریورسل کا بھی کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے مجھے. جاوید صاحب بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ سے آئندہ بات ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ. بڑی امپورٹنٹ بات جاوید صاحب نے کی، اور یہ وہی بات ہے لیکن وقت سیاست میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کس وقت آپ کیا فیصلہ کریں. رمدے صاحب کے حوالے سے میں بات آپ کو بتا رہا تھا کہ جسٹس رمدے جو ہیں ان سے جب عمران خان گرے الیکشن سے پہلے اسکرین کے اوپر وہ سانحہ پیش آیا، وہ گرے نیچے اور وہ بچ گئے عمران، کیونکہ اس وقت انہوں نے بلٹ پروف پہنی ہوئی تھی اور بلٹ پروف پہنی ہوئی تھی، ورنہ وہ اس ڈنڈے پہ گرے تھے بالکل آ کے اور کمر ان کی ٹکرائی تھی اور پھر وہ نیچے آئے تھے. تو اگر وہ بالکل وہ نہ ہوتی جیکٹ تو ان کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی اسپائن کو بالکل، اس کے باوجود ان کی اسپائن کے اوپر زخم آئے اور وہ معاملہ ہوا کہ آپریشن ہوگا نہیں ہوگا، ان کی ڈسک وغیرہ، وہ ایک الگ معاملہ ہے. اور ایک اسٹیج ایسی آ گئی کہ عمران کو یہ فیل ہونے لگا یا یہ خطرہ ڈاکٹروں نے ظاہر کیا کہ کہیں عمران کا جو ایک جسم کا حصہ ہے پورا وہ مفلوج نہ ہو جائے، یعنی اس حد تک خوفناک انجری تھی. آپریشن سجیسٹ ہوا لیکن پھر عمران نے جیسے بعد میں بھی بتایا کہ پھر ان کو کسی نے کہا کہ آپریشن نہ کروائیں اور وہ ٹھیک ہو گئے. اچھا یہ بڑا کروشل ٹائم تھا. اس دوران یہ جو دن ہے نا یہ بالکل الیکشن کے دن ہے اور اس دوران شہباز شریف صاحب بھی ہاسپٹل جا رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی ہاسپٹل جا رہے ہیں، نجم سیٹھی صاحب بھی غالباً گئے، عمران شدید درد میں تھے. اچھا یہ جو پرابلم عمران کو جو چوٹ لگی تو عمران کو تکلیف بہت تھی. یہ میں بتاؤں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایسی کوئی چوٹ لگی ہو جس میں آپ کو درد نہ ہو، یہ بہت پینفل تھا. میں جب ہاسپٹل میں بھی گیا ہوں تو اس وقت بھی عمران شدید اس کو پین تھا اور یہ مارفین اور یہ ساری پیسیٹین وغیرہ یہ جیسے لگ رہے تھے. اچھا اینی وے ان دنوں میں یہ ہوا کہ ان دنوں میں عمران کہتے ہیں کہ معاملہ خراب ہونا شروع ہوا اور عمران کو جب میں ہوش آیا تھوڑا سا عمران کو، اور میں پھر جب جا کے ملا عمران سے 11 مئی کے الیکشن کے فوراً بعد، میرا تو باہر سے ایک موقف تھا کہ یہ گڑبڑ ہو گئی الیکشن کے اندر. اور اس وقت لاہور کے اندر ہم دیکھ رہے تھے تماشا، میں ہارون رشید صاحب اور باقی سارے لوگ، مطلب ہمیں سب کو نظر آ رہا تھا، میڈیا چلا رہا تھا، گپلے ہو گئے، ٹھپے لگ رہے ہیں، اور پورے ملک میں ہو رہا تھا، صرف لاہور میں نہیں ہو رہا تھا، یہ پورے ملک میں ہو رہا تھا. وہ جو آج بات کر رہے ہیں حکومت یہ بات ٹھیک کر رہی ہے کہ پورے ملک میں ہوا، کیونکہ ہم نے تو پہلے دن سے میرا کم سے کم یہ سانس تھا کہ یہ ایک مکمکا قسم کا الیکشن سیٹ اپ اور ایک کیئر ٹیکر بن گیا جس کا سر پیر نہیں ہے.
اور پورے ملک سے خبریں آ رہی تھی، کراچی میں بھی ٹھپے لگ رہے ہیں، بلوچستان کا تو پتہ ہی کسی کو کچھ نہیں تھا وہاں کیا ہو رہا ہے، کے پی سے بھی خبریں آ رہی تھی ٹھپے لگ رہے ہیں، پنجاب میں تو بالکل ہی مطلب ہر جگہ انٹیریئر سندھ کا بھی کسی کو پتا تھا کیا، پورے ملک میں میسو ریگنگ ہوئی، اور بعد میں وہی ہوا جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ میگنیٹک انک جعلی نکلی، وہ پیپرز اب عمران کہہ رہے ہیں کہ پیپرز نئے چھپ گئے، کیا ہوا اللہ جانے، لیکن مسئلہ یہ کہ الیکشن ریگڈ ہو گئے، الیکشن چرا لیے گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ساری پارٹیوں نے کہا، مسلم لیگ نواز نے بھی کہا کہ ہمارا راستہ سندھ میں روکا گیا ہے، سندھ میں ہمیں ہرایا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی نے کہا پنجاب میں راستہ روکا گیا ہے، فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ کے پی میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو یہ عمران خان کا موقف نہیں تھا، یہ سب کا ہی موقف تھا۔ اب عمران نے آج یہ بات بتائی کہ یہ جو بیلٹ پیپر ہیں یہ باہر پرنٹ ہوئے ہیں اور یہ انک تو غائب ہو گئی۔ اب دیکھیں نا وہ جو انک تھی میگنیٹک انک، ایک تو وہ نیچے نہیں پہنچی، اور وہ انک جو تھی وہ ان پیپرز جو خاص پیپرز تھے ان کے لیے بنی ہوئی تھی، وہ میگنیٹک انک وہ ان پیپرز کے لیے نہیں تھی جو اگر کہیں جعلی چھپ گئے۔ تو اب بہرحال ایک میسیولی ریگڈ ہو گئے، اور اب وہ معاملہ اب اصل جو معاملہ ہے، اصل جو بات ہے نا اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ الیکشنز کے اوپر دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی، کیا ہوا، یہ ریاض کیانی صاحب نے کیا کیا، اشتیاق احمد صاحب ابھی اپنا پریس کانفرنس کریں گے الیکشن میں، مسئلہ یہ کہ معاملہ اب وہاں سے نکل کے سڑکوں پہ آ گیا ہے۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا آزادی مارچ لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد، اور یہ جو جاوید چودھری صاحب نے بات کی کہ طاہر القادری صاحب پہ حکومت کا پلان تھا کہ کریک ڈاؤن کریں گے اور عمران خان کو، وہ میرا خیال ہے کہ وہ شاید ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، ہو سکتا ہے پاسبل نہ ہو، کیونکہ وہ سارا لاہور اکٹھا ہو گیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر عمران خان کے ساتھ کچھ ہوگا تو عوامی تحریک پاکستان عوامی تحریک کے لوگ وہاں کھڑے ہیں، شیخ رشید بیچ میں جیل کرنے کے لیے موجود ہیں، وید المسلمین والے پہنچنے شروع ہو گئے ہیں، پورے پاکستان سے کافی آنے شروع ہو گئے ہیں، تو اب اس وقت یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ ایک پہ کریک ڈاؤن کریں دوسرے پہ نہ کریں اور ایک ساتھ ہی چلیں گے سارے، ٹھیک ہے نا، سارے ایک ساتھ چلیں گے، اب تو یہ ممکن نہیں رہا۔ تو اس میں میرے خیال سے وہ جو ایک بڑا انٹرسٹنگ پتہ ہے وہ طاہر القادری صاحب کھیل گئے کہ خالی عمران خان کو آنے دیں اور طاہر القادری صاحب کو روک دیں، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ تو عجیب سی بات ہوگی نا کہ وہ کیسے کرے گی پنجاب پولیس کے ایک تک، اچھا جی تم جاؤ اور تم رک جاؤ، یہ پاسبل نہیں ہے، مطلب ایسا تمہارے کو کس کا جھنڈا لگا ہے وہ کہیں گے جو ہمارے اوپر عوامی تحریک کا جھنڈا لگا ہے، اچھا آپ رکیں، اچھا پی ٹی آئی والے نکل جائیں، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے، نکلیں گے تو سبھی نکلیں گے ایک ساتھ۔ اور حکومت کو میرا خیال یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے جاوید چودھری صاحب نے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک راستہ یہ نہیں کر سکتا کہ میاں صاحب کہہ دیں کہ میں مڈ ٹرم کراؤں گا، اور مڈ ٹرم کرانے کے لیے وہ کہہ دیں کہ میں مڈ ٹرم کراتا ہوں اگلے سال، یا میں مڈ ٹرم کراتا ہوں 2015 میں کراتا ہوں یا 16 میں کراتا ہوں، جب بھی کراتا ہوں، یہ 18 تک وہ نہ لے کے جائیں اپنی، ایک یہ راستہ نکل سکتا ہے درمیانی۔ لیکن عمران خان جو ہیں وہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ لے کے آؤں گا، اور آج تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ سامان وغیرہ لے لو اپنے ساتھ سونے کا سب کا، کیونکہ وہ اب استعفے پہ چلی گئی یہ بات۔ تو ڈاکٹر صاحب 14 تاریخ کو فیصلہ ہو جائے گا، نہیں مجھے حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں ڈیولپنگ اسٹوری ہے، بریک کے بعد اور بھی مہمانوں کو لیتے ہیں، لیکن مجھے کچھ اندازہ تھوڑا سا میں آپ کو مجھے ایک فیلنگ ہے، کچھ خبر بھی ہے کہ 14 کو کیا ہوگا اور اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، جیسا کہ یہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اب کرائسس سے واپس آنے کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، میاں صاحب کو ابھی بھی ایگو ایشوز ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو فخر الدین ابراہیم صاحب جو ہمارے فخرو بھائی جو کہ الیکشن کمشنر رہے اس پورے جو متنازع قسم کے الیکشن، لیکن ان کے پاس اختیارات نہیں تھے، جو آج عمران خان نے بھی کہا، ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا، ان کی طبیعت کافی ناساز ہے اور کافی وہ ان کی ایج بھی زیادہ ہے، تو ایک تو ساری دعائیں ان کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں معاملہ جو ہے نا، اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ اب الیکشن کمیشن تحقیقات یہ اس سے بات چلی گئی آگے، یہ بات آگے چلی گئی ہے۔ عمران خان مجھے یہ میری خبر ہے جو میں کئی دنوں سے بار بار کر رہا ہوں، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان اور طاہر القادری صاحب کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دونوں الگ رہیں گے، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں دونوں الگ رہیں گے، اور وہ ایک طرح سے انہوں نے وہ پوائنٹ لکھ لی ہے، وہ پوائنٹ شیخ رشید صاحب جو بتا رہے ہیں وہ پیپر میں نے دیکھا ہے اتفاق سے، وہ پیپر میں نے دیکھا، اس میں پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، اس میں لکھے ہوئے نکات ہیں، اس میں 8 یا 10 پوائنٹس ہیں، اور اس پہ سائن نہیں کیے دونوں نے، یہ میں بتا دوں سگنیچر نہیں ہے، لیکن وہ ریٹن ایگریمنٹ تیار ہوا ہے، وہ ریٹن ایگریمنٹ ہے، اور وہ اس پہ قائم رہیں گے، ایک دوسرے کو دھکا نہیں دیں گے، الگ الگ چلیں گے، ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوگی، ٹارگٹ ہوگی حکومت، اور بات دونوں اصل میں ایک کر رہے ہیں۔ اب میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، وہ جو انقلاب کی بات کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کے اندر ریفارمز ہوں گے تو پھر الیکشن ہوگا،
اور عمران خان بھی نام انہوں نے آزادی مارچ دیا، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریفارمز ہوں گے پہلے اور اس کے بعد الیکشن ہوگا. گورنمنٹ کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹائم نکل گیا جس میں فرض کریں اگر وہ الیکشن اناؤنس بھی کر دیں، آج میاں صاحب آج اناؤنس کر دیں، اور وہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں بار بار کہ مجھے بتاؤ الیکشن کون کرائے گا، کیونکہ اگر وہ آج الیکشن اناؤنس بھی کر دیتے ہیں تو الیکشن کمیشن نہیں ہے. یہ موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ تو سوالیہ نشان اٹھا دیے عمران نے، اور یہ جا رہے ہیں عمران خان کو جواب دینے، لیگل نوٹس بھیجنے. تو یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ تو وہی الیکشن کمیشن ہے جنہوں نے الیکشن کرائے تھے، تو یہ تو ہو گیا فارغ. تو اگلا الیکشن کمیشن بنایا نہیں حکومت نے اور خورشید شاہ صاحب نے اور باقی لوگوں نے، وہ بنائے نہیں، نہ وہ ریفارمز ہو چکی. تو اب وہ گریڈ لاک ہے. اگر میاں صاحب بھی اناؤنس کر دیتے ہیں، دیکھیں دو باتیں ہیں. میاں صاحب یہ اگر فرض کریں میاں صاحب کہتے ہیں میں اسمبلی ڈیزالو کر رہا ہوں، تو میاں صاحب دو رستے ہیں میاں صاحب کے سامنے، یا تو اپنے آپ کو کیئر ٹیکر اناؤنس کریں گے تو پھر الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، یا کوئی دوسرا کیئر ٹیکر اناؤنس کریں گے تو کس سے مشاورت، خورشید شاہ کے ساتھ نہیں، پاسبل نہیں ہوگا باقی پارٹیوں کو. یہ وہ گریڈ لاک ہے جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں. اور چونکہ اب نواز شریف، اب وہ -1 والی بات جو چلی تھی کہ جی آپ کسی اور کو دے دیں، یعنی یہ آپ کو یاد ہے نا کاؤنسل صاحب نے بات کی تھی کہ آپ کسی اور کو حوالے کر دیں اگر آپ نے بچانا ہے سیٹ اپ، یہ پارلیمنٹ بچانی ہے، وہ بات بھی ختم ہو گئی کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے میاں صاحب. یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن وہ بہرحال ایک پرابلم ہے فیملی کے اندر. شہباز شریف صاحب عزت بہت کرتے ہیں لیکن سیاست اپنی جگہ پہ ہے. ایک مرحلہ ایسا آیا تھا مشرف صاحب کے دور میں بھی کہ مشرف صاحب نے کوشش کی تھی اور شہباز شریف صاحب نے بھی کوشش کی تھی، یہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں. شہباز شریف صاحب نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب اکیلے آ گئے تھے لاہور، ٹھیک ہے نا، اور میں اس جہاز میں ان کے ساتھ تھا. تو ایک کوشش ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب باہر رہیں اور شہباز شریف صاحب آ جائیں، یعنی اس وقت بھی وہ -1 اٹیمپٹ ہوئی تھی اور اس میں دونوں طرف سے خواہش تھی، یعنی شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی تھی، مشرف صاحب کی طرف سے بھی تھی، لیکن وہ بات نہیں، میں نے میاں صاحب نے وہاں سے وہ چیک میٹ کر دیا اور ترنت کر دیا. فیصل عابدی صاحب کی گفتگو بڑی امپورٹنٹ ہوگی میرے خیال سے اس وقت، کیونکہ انہوں نے طاہر القادری صاحب، عمران خان، حکومت، پیپلز پارٹی اس سے ہٹ کے ان کا ایک اور موقف رہا ہے. اور میرے خیال سے کل 12 تاریخ آ گئی اور میری پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ 12 تاریخ کو ہم اعلان کریں گے. تو فیصل عابدی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. یہ بتائیں سینٹر صاحب کہ یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ملک یہ جا کر رہا ہے، اس وقت حالات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت فیصل؟ ڈاکٹر صاحب میں گزارش کروں آپ کو کہ میرے پچھلے تمام ٹیلی ویژن پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 5 سال کے، جہاں جہاں میں کہہ رہا تھا وہیں جا رہا ہے. اور اسی ضمن کے اندر 24 مارچ 2014 کو ہم نے لائے عمل کا اعلان کیا تھا 23 مارچ کی ڈیڈ لائن دینے کے بعد، اور اس میں واضح طور پہ حکومت کو ہم نے یہ آگاہ کیا تھا کہ آپ انگوٹھوں کے نشان تمام حلقوں میں چیک کرا کے یہ انفارم کریں کہ کتنے گھس بیٹھے ہیں اور کتنے منتخب نمائندے. اچھا. تاکہ قومی نوعیت کے فیصلوں کا اختیار صرف جمہور کی منشا سے آئے ہوئے حکمرانی کر سکتے ہیں، نہ کہ 2 نمبر ووٹوں کے ذریعے آئے ہوئے گھس بیٹھیے. اس کے ساتھ ہی ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ فوری طور پہ وہ غلطی نہ کی جائے جو سوات آپریشن میں کی گئی. پورے پاکستان کے اندر دفعہ 245 لگا کر افواج پاکستان کو اختیار دیا جائے کہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرے جس طرح وزیرستان میں کامیابی ہے. جی. تو ہم نے 12 تاریخ کی ڈیڈ لائن دینے کے بعد یہ خاموشی اختیار کی اور ہم 12 تاریخ نہیں آتی اپنا موقف نہ دینے کے پابند تھے کیونکہ ہمیں انتظار کرنا ہے موقف کا. ٹھیک ہے، کل 12 تاریخ ہے. ٹھیک ہے. یا کل انشاءاللہ رات کو کسی ٹاک شو کے اندر اپنا واضح موقف اور لائے عمل کا اعلان کریں گے. اچھا. اور انشاءاللہ تعالی میرے یہ قوم کو پیشگی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جمہوری مارشاء اللہ ہر صورت نافذ ہوگا. یہ جمہوری مارشاء اللہ کیا ہے خدا کا واسطہ فیصل بھائی؟ فیصل ذرا مجھے بتا نہیں یہ کیا ہے، مطلب جمہوری مارشاء اللہ تو مارشاء اللہ ہوتا ہے، یعنی یہ تو آپ نے وہ اسلم ریسانی والی بات ہوگی، مارشاء اللہ تو مارشاء اللہ ہوتا ہے، مطلب جمہوری کہاں سے ہو گیا وہ؟ ڈاکٹر صاحب آپ 245 یعنی 245 لگ جائے پورے ملک میں، ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جائے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں پوری جو جمہور ہوتی ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے عوام. اچھا. جمہور کی جو منشا ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں جمہوریت. ٹھیک ہے. اور جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ وہ اختلاف رائے رکھنے والوں کو پورا موقع دے کہ وہ اختلاف رائے رکھیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. اچھا. تو جس وقت آپ دہشت گردی جو کہ ایک وسیع پیمانے پہ پھیل چکی ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے تمام سیاسی جماعتوں میں کہ ان کی نظر آج بھی اگلے الیکشن اور اقتدار کی طرف ہے. یہ بھول گئے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ ایک پرامن ماحول ہو جہاں پہ جمہور اپنی منشا کے مطابق نمائندے منتخب کر کے بھیجے جس کو ایک آزاد عدلیہ انصاف کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ایک آزادانہ ٹریبونل کے ذریعے اس کو لائے عمل اور تکمیل پہ پہنچائے.
یعنی آپ مڈ ٹرم الیکشن کی بات نہیں کر رہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں تو سیاست ہی چھوڑ دی نا. مطلب میں تو اگر سیاست کر رہا ہوتا تو مجھے کسی سیاسی جماعت کو اپنانے کی ضرورت تھوڑی تھی. میں اپنی سیاسی جماعت بنا کے خود قیادت کرتا اپنی. نہیں آپ مڈ ٹرم الیکشن بھی نہیں مان رہے؟ نہیں. اور آپ میری بات ذرا تفصیل سے، میں تو گزر ہی آ رہا ہوں، میں اگر ترتیب سے آ رہا تھا ڈاکٹر صاحب. جی. تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا اہم ترین مسئلہ ہے لوگوں کا زندہ رہنا، باعزت طریقے سے اپنے کاروبار پہ جانا، اپنے اہل و عیال اور بچوں کو پرامن معاشرے میں پروان چڑھا کے اس ملک کا معمار بنانا. اچھا. اس کے لیے سب سے اہم ترین جز یہ ہے کہ دہشت گردی کو نشانہ بنایا جائے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کا منشور سامنے لایا جائے. اچھا. جب جمہور زندہ ہوگی تو جمہوریت کا کوئی مزہ لے گا نا ڈاکٹر صاحب. نہیں تو پھر آپ ٹھیک ہے، لیکن آپ مطلب یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ذرا تجزیہ تو دینا. ڈاکٹر صاحب ہم اپنے جب کل نیا عمل کا اعلان کریں گے تو بہت واضح ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں لیکن آپ الیکشن نہیں کہہ رہے کہ الیکشن ہو ملک میں دوبارہ؟ ڈاکٹر صاحب میں ان تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو صرف ایک پیغام دوں گا کہ پچھلے 4 سال سے آپ لوگوں نے کبھی یہ احساس کیا کہ آپ کے غلط موقف کی وجہ سے قوم نے کتنا سفر کیا؟ آج آپ کو اگر ایک عدلیہ کے اندر بیٹھا ہوا غاصب نظر آ رہا ہے جس نے پورے ماحول کو تباہ کر دیا، انصاف کے معاشرے کو تباہ کر دیا، تمام معاشرے انصاف پہ پروان چڑھتے ہیں، تو آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ نے یہ 4 سال جو پہلے غلطی کی تھی اس کو کندھوں پہ بٹھا کے لا کے اس نے کتنا نقصان دیا قوم کو؟ تو جن کے موقف ہی نہیں ہے ان کے ساتھ کون چل سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے. نہیں آپ یعنی مڈ ٹرم الیکشن نہیں مان رہے. اور آپ صاحب میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی اختیار کے تحت دہشت گردی کے خلاف پروقار کیا آپ سیدھے ماشاء اللہ کی بات کر رہے ہیں نا؟ آپ جمہوری ماشاء اللہ کی بات کر رہا ہوں. وہی تو آپ کو بتا رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ جمہور کی منشا کو جمہوریت کہتے ہیں. جب عوام یہ تصور کرے کہ اب اس کا جان و مال محفوظ نہیں ہے اور اب اس ملک کے ایک باوقار ادارے کو جس کا آئین نے جس کو حق دیا ہے اس کو یہ حکمراں حق نہیں دے رہے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنے کا، کھڑا مار کے ان گھسپیٹھیوں کو باہر نکالو اور افواج پاکستان کو آواز دو کہ آؤ اور ہماری حفاظت کرو. یہ آپ جو ہے فیصل، ابھی قادری صاحب کا مسئلہ یہی چل رہا ہے، عمران کا مسئلہ یہی چل رہا ہے، اب آپ بھی ایک وہ بغاوت والے اس زمرے میں آ رہی ہیں آپ کی گفتگو بھی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ کہاں بغاوت کا زمرہ ہو. میں کوئی انڈیا کی آرمی کو آواز دے رہا ہوں کہ یہاں پہ میرے پہ بغاوت کا کوئی مقدمہ لگائے گا، اور لگائے کسی میں ہمت ہے تو لگاؤ نا. آؤ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، مجھ پہ لگاؤ، کیونکہ یہ ساری سوچ تو میری ہے. 2008 سے جس سوچ کو میں نے پروان چڑھایا، 2012 میں قادری صاحب آئے، اس کے بعد عمران ابھی 6 ماہ قبل ایمان لے کے آیا اس سوچ کے اوپر. تو مجھے تو آپ ان سے الگ رکھیں نا، میری ایک اپنی سوچ ہے. میری سوچ جو بھی ہے وہ سیاست سے پاک ہے الحمدللہ. نہیں لیکن یہ بھی بغاوت ہی ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور جمہوری ماشاء اللہ، اور یہ بھی تو نہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، چلے الیکشن ہو گئے، یہی عدلیہ بیٹھی ہے، وہی ٹریبونلز بیٹھے ہوئے، وہی آرओز بیٹھے ہوئے، کمال ہو گیا ڈاکٹر صاحب. کوئی فرشتے ایک رات میں چینج کرو گے آپ وہاں پہ؟ تو یہ تو آپ یعنی پھر آپ قادری صاحب والی بات کر رہے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو اسٹیٹ مارشل اللہ کی بات کر رہا ہوں. میں تو میرا موقف واحد موقف ہے پورے پاکستان میں، اور میں اکیلا آدمی ہوں جس کا کھلا موقف ہے. آپ یعنی اسٹیٹ ماشاء اللہ کی بات کر رہے ہیں نا؟ یعنی آپ ڈاکٹر صاحب میں نے ان سے جمہوری کا یہ چوچلا کیوں آپ یہ کیوں پک لگا رہے ہیں صاحب؟ نہیں آپ تو سیدھا ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. پھر دیکھیں ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں. میں نے 24 مارچ کو ان کو ٹائم دیا نا کہ 12 اکتوبر تک کر دو. کوئی انسان کے بچے ہوتے تو مان جاتے نا. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہیں جانور، یہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے. کیا مسئلہ تھا ان کو انگوٹھے کے نشان چیک کرا؟ نہیں جانور آپ کہہ رہے ہیں حکمرانوں کو. جو نہ مانے، جس کو سوچ نہ آئے، جس کو سمجھ نہ آئے، جو کے وعدے میں آ جائے وہ جانور ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب. چلے یعنی آپ ماشاء اللہ کی بات کر رہے ہیں نا؟ پھر ڈاکٹر صاحب میں تو اپنی سیکیورٹی فورسز کو کہہ رہا ہوں کہ آؤ اور ہماری حفاظت کرو. اسی لیے تو 245 کے لیے کل تک کا ٹائم دیا تھا ان کو، 12 اگست تک کا. تو جب یہ ہماری حفاظت کے لیے فوج کو اختیاری نہیں دے سکتے، ابھی کراچی کے کل ایک میاں بیوی اور بچوں کو مار دیا، جوان بچیوں. اب تو بات گھر کی ماؤں بہنوں تک آ گئی. یہ مائیں بہنیں خالی کوئی تحریک میراث القرآن کے ہیڈ کوارٹر میں تھوڑی شہید ہوئے جو وہ 14 شہداء کی وہاں پہ دعا کریں گے. ہم 84,014 شہداء کی بات کر رہے ہیں. ہم پورے پاکستان کے درہ آدم خیل کے غیور پختونوں کی بات کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی بے گناہ ماؤں بہنوں کی بات کر رہے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام کی بات. یعنی آپ ماشاء اللہ کی بات کر رہے ہیں، اور آپ نے ایک دفعہ مجھے پہلے کہا تھا آپ اسے لگوا کے دم لیں گے. ڈاکٹر صاحب میں نے ایک بار تھوڑی، میں تو 23 مارچ سے بات یہ کر رہا ہوں. میرا تو سلوگن ہی جمہوری مارچ. نہیں تو آپ یعنی آپ بزے دیں کہ آپ نے ماشاء اللہ لگانا ہے فیصل، اور میں بزے دوں کہ میں نے نہیں لگا؟ نہیں میں نہیں لگواتا. آپ گارنٹی لے لیں کہ کل سے ہماری ماؤں بہنوں پہ حملے نہیں ہوں گے، ہم نہیں مارے جائیں گے، ہم آزادانہ کاروبار کر سکتے ہیں. آپ کی بات آج ہی مان کے اس تحریک کو ختم کرتے ہیں. آئیے آپ لیجیے چیلنج. اچھا آپ ابھی جو ہیں وہ وحدت المسلمین اور حامد رضا صاحب کے ساتھ ہیں؟
ڈاکٹر صاحب میرے تو ان سے جذباتی تعلقات ہیں نا، لیکن وہ ہے تو سیاسی جماعت نا، وہ بھی تو جمہوریت پہ اعتبار کر رہے ہیں، اسی لیے آپ کل کی تاریخ آ لینے دیجیے، ہمارے واضح موقف آ جائے گا. نہیں ہمارے سے کیا مراد ہے؟ آپ الگ ہیں، آپ یعنی فیصل عابدی الگ ہیں، کوئی آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے، کون ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب میں بہت آسانی سے ایک بات آپ کو سمجھا دوں کہ میری 5-6 سال کی جنگ جو ہے اس میں کہیں پہ بھی میری ذات نہیں تھی، میرا موقف تھا، میں ہمیشہ اپنے موقف کے ساتھ رہا ہوں. نہیں تو آپ کیا اعلان کریں گے کہ میں فیصل رضا عابدی یا میں سربراہ کسی جماعت کا یا کون؟ ڈاکٹر صاحب میں تو ایک سیدھا سا پاکستانی ہوں اور وائس آف شہدائے پاکستان کا ترجمان ہوں. اچھا، شہدائے پاکستان کی فیملی نے مجھے ترجمان نامزد کیا. یہ شہدائے پاکستان کیا ہے؟ یہ کوئی تنظیم ہے، کوئی پارٹی، کیا ہے یہ وہ ہے ڈاکٹر صاحب جن کے شہداء کی اعلانیہ ذمہ داری طالبان نے قبول کی اور انہوں نے بولا کہ ہم نے مارا یہ وہ شہداء. نہیں کوئی یعنی گروپ رجسٹرڈ گروپ ہے، کیا ہے یہ؟ نہیں یہ کراچی سے لے کے گلگت تک پایا جاتا ہے، اور آپ کو اگر زیادہ معلومات کرنی ہو تو جنت چلے جائیے، خود پوچھ لیجیے شہداء. اچھا میں جانے چلا جاؤں گی تو میرا جنرل جانا بڑا ڈاؤٹ فل ہے. اچھا یہ بتائیے، بہت آسان سی بات یہ ہے اچھا کہ کل انشاءاللہ موقف ہم دیں گے اپنا. ٹھیک ہے، اور وہ موقع یعنی آپ بھی کہیں کود احتجاج کی طرف جانے لگے نا آپ بھی، پھر اس کا مطلب ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں تو گزشتہ 1 سال سے احتجاج میں ہوں، آپ کو پتا ہوگا کہ 1 سال کا بھی جو ہے میں نے اس احتجاج کو شروع کیا، اور اب سے 3 ماہ کا بھی میں نے پارلیمنٹ کی قربانی دی، میں نے اپنی سیاست کی قربانی دی، میں نے اپنی زندگی کی قربانی دی. تو یہ قربانیاں میں نے موقف کے لیے لیا، اور میری نظر صرف پاکستان ہے. ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات اور اس دہشت گردی کے تلخ حالات کے اندر صرف افواج پاکستان پہ اعتبار کر کے میں ان کو اختیار دلواؤں کہ آئیے جی آپ ان پہ آپریشن کریں. یاد رکھیں جو بھی ہوگا، یہ تو کنفرم ہے کہ میاں برادران گئے، لیکن جو بھی ہوگا اس کا پہلا قدم اگر دہشت گردی کے خلاف کارروائی ہوگا تو سر آنکھوں پہ ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیصل، کل آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی اور دیکھیں گے کہ کل آپ کیا اناؤنس کرتے ہیں. آپ کی گفتگو کا انتظار رہے گا کل. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اب فیصل رضا عابدی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں شہدائے پاکستان جو کراچی سے لے کے گلگت تک ہیں، اور ان کے نمائندے کے طور پہ وہ کل آ جائیں گے، اور ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ وہ فیملیز ہیں جیسے انہوں نے کہا جو کہ دہشت گردی کے واقعات میں جہاں پہ شہادتیں ہوئی. اچھا لیکن وہ بھی انہوں نے بھی اپنی ڈیٹ اب دیکھیں تاریخیں کیسے رکھی ہوئی ہیں سب نے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ سب نے تاریخیں کیسے رکھی ہوئی ہیں. یہ اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے، کیا ہے؟ یعنی انہوں نے بھی 12 تاریخ رکھی ہوئی ہے کل کی، کہ میں کل اناؤنس کریں گے ہم کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ان کو ٹائم دیا تھا ہم نے کل تک کا. اچھا یہ حامد رضا صاحب کے بہت قریب ہیں جو کہ قادری صاحب کے ساتھ ہیں، اور یہ وحدت المسلمین کے بہت قریب ہیں فیصل عابدی صاحب. تو یہ ایک نیا میرے خیال سے پریشر گروپ، یہ جو بھی گروپ کہیں یہ بھی گروپ کل آنے والا ہے غالباً، اور یہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالے گا. اور اب اس کے بعد کیا صورتحال کریٹ ہوگی؟ اور وہ یہی فیصل عابدی تو سیدھا ماشاء اللہ کی بات کر رہے ہیں نا، مطلب یہ تو میرے خیال سے جمہوری ماشاء اللہ جو کہتے ہیں سیدھا میں کہہ رہا ہوں سیکورٹی فورسز استعمال ہے. انٹرسٹ شو نہیں کیا سیاسی معاملات میں. جب قومی سلامتی کی کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی انٹرسٹ شو نہیں کیا گیا عسکری قیادت کی جانب سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے. جو جاوید چودھری صاحب نے بھی کہا، جو حمید گل صاحب نے بھی کہا، جو سلیم بخاری صاحب نے کہا، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں 2-3 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس میں پولیٹیکل سولوشن نکالنا بڑا ضروری ہے. عمران خان اور طاہر قادری صاحب جی ٹی روڈ سے آ رہے ہیں، موٹر وے سے نہیں آ رہے. 3.5-4 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے اسلام آباد، یا 6-7 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. جی ٹی روڈ جو ہے، جی ٹی روڈ پہ ایک گاڑی اگر نکلتی ہے تو وہ گاڑی کے سامنے ٹرک کھڑا ہو، ٹرالر کھڑا ہو، وہ گھنٹوں میں تو وہ جی ٹی روڈ سے نکلیں گے. اور جی ٹی روڈ سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے وہ چیف جسٹس کا افتخار چودھری صاحب کی بحالی پہ بہت جی ٹی روڈ پہ کور کیا ہوا میڈیا نے. تو میں آپ کو نہیں، اور پھر ایک اس پہ انفورسنگ ایونٹس بھی آنے والے ہیں، یعنی ایسے جو کہ آپ کی توقع میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کیا ہو سکتے ہیں، کس طرح اشارہ ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد ناظرین ڈسکس کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ایک نیا پاکستان بنائیں گے. ہم سب کو تیاری کر لینی چاہیے کہ کوئی بھی رکاوٹ سامنے آئے ہم اس عارف حبیب گروپ. نظیم بریک کے بعد ایک بار پھر کو شامل. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے فیصل رضا عابدی صاحب تو جمہوری مارشل لاء کی بات کری تھی، ان کو تو یہ حل نظر آ رہا ہے. دیکھیں آگے چلتے ہیں نا، ذرا سی وار گیمنگ کرتے ہیں. 3-4 چیزیں تو ہونی چاہ رہی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، لیکن مجھے خطرہ ہے وائلنس کا. وائلنس کا خطرہ اس لیے ہے کہ بہت زیادہ بہت ہائی پچ پہ چلے گئے سب کے سب، اور اس میں چونکہ کارکن آ گئے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، جیسے میں نے پہلے کہا، تو وائلنس کا خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے. آپس میں تصادم کا بھی خطرہ ہے. یہ بھی خطرہ ہے کہ لوگ شرارت کریں گے، بیچ میں آ کے گولیاں چلائیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، نقصان ہوگا، سب کچھ ہوگا.
اور اب میرا خیال سے وہ کریک ڈاؤن وغیرہ کا ٹائم گزر گیا. یہ پاسبل نہیں ہے کہ طارق قادری صاحب کو پکڑنے کی کوشش کریں یا عمران خان کو روکیں. عمران خان انتہائی چارج کراؤڈ کے ساتھ وہاں موجود ہیں. یہ بہت چارج کراؤڈ ہے زمان پارک پہ, ابھی آپ نے دیکھا ہوں. اور وہ انہوں نے بھی وہ تیاری ویاری کر کے لوگ اب یہ ساری جو ہے نا یہ فکری بحث اب جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا نا کہ فیصلے اب سڑکوں پہ ہوں گے. آپ کو یاد ہے میں نے کسی دن پہلے بات کی تھی, بہت دن پہلے میں نے کہا تھا کہ فیصلے اب سڑکوں پہ ہوں گے. اب پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہو گئی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے ایک محترم دوست نے میرے خلاف وہ تحریری کے استحقاق بھی بھجوا دی, وہ اس پر سائن کروانے لگ گئے. اس پہ ناراض ہو کے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا پارلیمنٹ ریلیونٹ ہو گئی. ارریلیونٹ سے مراد یہ نہیں کہ میں پارلیمنٹ کو برا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ارریلیونٹ سے مراد یہ کہ وہ ان کا کوئی رول نہیں رہا. اب فیصلے سڑکوں پہ آ گئے ہیں. یعنی مجھے بتایا نا اب یہ مارچ ہو رہا ہے, اسے پارلیمنٹ کہاں سے آ گئی؟ سینٹ کا کیا رول ہے؟ سینٹ قرارداد پاس کرے گی کہ مارچ روکا جائے؟ یہ فضول بات ہو گئی. جب یہ ہو گیا کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے اور اب یہ معاملہ ختم ہوگا اور استعفیٰ دے میاں صاحب, تو پھر اس کے بعد یہ ریلیونٹ ہوگی. اب اس میں ایک تو وائلنس آئے گا اگلے 2-3 دنوں میں, مجھے ڈر ہے اس بات کا. اور اگر وائلنس تب نہیں آئے گا تو پھر یہ مارچز کے دوران کوئی نہ کوئی شرارت کروائے گا, تصادم کروائے گا, مار کٹائی ہوگی. پولیٹیکل لیڈرشپ یہ نہیں چاہیے اور کارکنوں کو بھی محتاط رہنا چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے کپڑے پہن کے گھسا دیا جائے اپنے لوگوں کو, یا کسی کوئی شریر ایلیمنٹ جو ہے وہ دوسرے کے جھنڈے ونڈے لے کے موٹر سائیکل پہ نکلا. ایاز امیر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ موجود ہیں. ایاز امیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ایاز امیر صاحب یہ کیا ہے؟ انارکی ہے, کیوس ہے, کوئی پولیٹیکل سولوشن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیسے دیکھ رہے ہیں معاملات کو آپ؟ نہیں, ابھی تو پولیٹیکل سچویشن کوئی نظر نہیں آ رہا. جو کوئی چانسز تھیں میرے خیال پہلے ہی بہت کم تھی, لیکن اگر کوئی تھی تو وہ بھی بالکل مسدود ہو کے رہ گئی ہیں. اور ابھی تو کوئی پولیٹیکل نہیں ہے. یہ تو ایسے لگتا ہے کہ انتہا تک یہ چیز جائے گی. ایاز امیر صاحب انتہا کیا ہے؟ یعنی کیا ہے انتہا؟ مار دھاڑ, مریں گے, لڑیں گے, ایک دوسرے کو سر پھوڑیں, کیا کریں گے؟ یہ کیا نہیں, انہوں نے سر تو نہیں پھوڑنا. انہوں نے تو جانا ہے وہاں پہ اسلام آباد, اور وہاں پہ یہ کسی نے کہا نہیں, لیکن ایم یہی ہے کہ وہاں پہ چیزوں کو مفلوج کر دیں یا وہاں بیٹھ جائیں. اور جب بیٹھیں گے, پہلے ہی پنجاب حکومت تو چل نہیں رہی اور وہاں پہ ناکے شروع ہو گئے ہیں اسلام آباد میں, تو وہاں مزید وہاں پہ وہ بیٹھ جائیں گے. پھر جس میں انٹروین کرنے کی صلاحیت ہو تو پھر وہ انٹروین کر لیں گے. اچھا, اس میں انٹروین جب آپ کہہ رہے ہیں, یعنی اس میں کوئی پولیٹیکل کوئی ایسا رستہ, کوئی آربیٹریٹر ہے جو درمیان میں آئے گا, یا وہی ہوگا جو کیانی صاحب, یعنی اس طرح چلا جائے گا معاملہ؟ لیکن میں نے جو آپ سے گزارش کی, میری دانست میں بالکل غلط ہو سکتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل سولوشن یا پولیٹیکل انٹرونشن کی تو گنجائش رہی نہیں. اچھا, یہاں پہ 3 کردار ہیں نا جی. ایک طرف نواز شریف, طارق قادری صاحب اور عمران خان. تو تینوں میں کوئی ایک طرف سے بھی کچھ تھوڑی سی لچک نہیں ہے. صرف وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات کرتے ہیں, لیکن اس چیز کا ٹائم گزر چکا ہے. اور یہ تو انٹرونشن پھر ہوگی جو انٹرونشن کر سکتے ہیں, اور آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہیں. نہیں, اچھا, یہ جو حکومت, ایسے میاں صاحب, ایاز امیر صاحب, آپ نے سول ملٹری ریلیشن شپ پہ بہت لکھا ہے, بہت بات کی. میاں صاحب سے کوئی غلطی ہوئی ہے, وہ سمجھ نہیں پائے, ابھی سازش ہو رہی ہے, یہ جو باتیں ہیں یہ یعنی اریٹیٹ کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو فردر؟ کیا ہے معاملہ؟ خراب ہے معاملہ ابھی بھی؟ کیا ہے؟ انہوں نے خواہ اپنے تعلقات جو ہیں, اپنی ریلیشن شپ فوج کے ساتھ خراب کر دی. سب سے بڑا جو تھا مسئلہ, آرمی اس کو فوج اتنی سیریسلی نہیں لے رہی تھی, لیکن جب مشرف صاحب کا ٹرائل شروع ہوا, جس طریقے سے گورنمنٹ نے ہینڈل کیا, چھوٹی بات سے بڑی بات ہوتی رہی, اور وہ ایک خواہ کا تناؤ بیچ میں پیدا ہو گیا. اس کے بعد پھر وہ جو ہماری میڈیا کی جنگ ہوئی, میڈیا کی جنگ میں بھی نواز شریف صاحب نے ایک پوزیشن لے لی, اور اس طریقے سے لی کہ شاید دانشمندی کا تقاضا پورا کرتے تو ایسی پوزیشن نہ لیتے. تو وہاں سے جا کے خراب ہوتے 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 آج ہم اس میچ پہ پہنچ گئے. اگر ان کے تعلقات خراب نہ ہوتے تو نہ علامہ طاہر قادری صاحب کو اوپننگ ملتی, نہ عمران خان صاحب کو اوپننگ. اس سے پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن اس ملک میں ختم ہو گئی ہے, کوئی ہے ہی نہیں اپوزیشن والا. تحریک انصاف والے بھی ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے, دور دور سے کوئی
साइन नहीं था कि तारुल कादरी साहब आएंगे, तो वो तो ऐसे लगता था हर चीज जो है मियां नवाज शरीफ के हाथ में है। और नया चीफ इन्होंने अपने हाथों से अपॉइंट किया था जनरल राहील शरीफ को, तो सब चीज ठीक ठाक थी। अच्छा, पॉलिटिकल सोल्यूशन खत्म हो गए आप कहते हैं, और अब नॉन पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है? वो आके सुलह करवाएंगे, अगर वो आते हैं बीच में सुलह करवाएंगे सबकी, सब अपने अपने या घर भेज देंगे सबको, या दोस्तियां करवा देंगे, ये क्या करेंगे वो बीच में? अगर जो आते हैं फिर वो इतनी तरद्दुद करके फिर दोस्तियां कराने वो नहीं आते। वो तो जब आते हैं तो वो जब आते हैं तो फिर अपना ही उनका वो एक मकसद होता है, एजेंडा होता है। और जिस तरीके से ये सारी चीज हो रही है, ये सारा 3-4 माह में हुआ है। 3-4 महीने से पहले कुछ भी आसार नहीं, हर चीज सब किसी तरह रोका जा सकता है इस वक्त, या वो गोली चल पड़ी है? तो मेरा ख्याल है कि जो तीर जो है कमान से निकल चुका है, इसमें पॉलिटिकल सोल्यूशन है कोई नहीं। आप जो पॉलिटिकल सोल्यूशन तब भी हो सकता है कि आप इमरान खान को तोड़ें इस अल्लामा तारुल कादरी के अलायंस से, वो आप तभी तोड़ सकते हैं कि उनकी हर बात मान जाए और आप कहें हाँ जी 2.5 महीने में 15 महीने क्या कहते हैं 2 महीने में हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं। वो अफोर्ड नहीं कर सकते नवाज शरीफ ऐसा कहने को कि हम ये कराने जा रहे हैं, क्योंकि वो फिर तो हुकूमत उनकी खत्म हो जाएगी। उससे कम भी इमरान खान राजी होने वाले नहीं है। और इमरान खान अब समझते हैं कि हाँ हर चीज वो है कि साहब, अभी मैं आखिर में आपसे सवाल पूछूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि नवाज शरीफ साहब कल कौन सा खिताब करेंगे? आपको क्या लगता है क्या खिताब करेंगे कौन से? तो क्या उन्होंने खिताब करना है? जैसे उन्होंने वो चालाकी दिखाई थी वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में एक वो तकरीर कर दी थी जो बिल्कुल बेमहल थी और बेमौका थी, तो ऐसे ही वो कर देंगे, अपनी सफाइयां पेश करेंगे। सफाइयां पेश करने से क्या होगा? और ये कहेंगे कि मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता और ये साजिश है, और ये बिल्कुल बेकार और बेमानी बातें रहेंगी ऐसे करके। आजमी साहब, आपसे राब्ता इंशाल्लाह रहेगा आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले कि महफिल हम ये बंद करें अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन, ये बताते चलते हैं नाजरीन को कि हम 11 बजे रात को दोबारा हाजिर होंगे। आज रात को 11 बजे हम दोबारा हाजिर होंगे, और उस वक्त तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, ये सिराजुल साहब की मुलाकात इमरान से हो चुकी होगी और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, और ये हमारी ट्रांसमिशन अब जारी रहेगी न्यूज पर। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। 11 बजे एक बार फिर हाजिर होंगे खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ, देखते रहिएगा। डॉक्टर साहब भी आखिर अपने दोस्तों के लोगों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हर दिल हर दिन Mobilink. Arif Habib Group, partnering for prosperity. फैमिली की सेहत की हिफाजत के लिए मेरी नंबर 1 चॉइस सेफगार्ड। मेरा पार्टनर, मेरा एतमाद, ज्यादा ताकत, ज्यादा गुंजाइश, 1000 सीसी इंजन, FAW कैरियर और FAW XPV, ज्यादा आसाइश, लग्जरियस इंटीरियर, 3S डीलरशिप की बेहतरीन सहूलत। अब एतमाद सिर्फ FAW पर। FAW, योर पार्टनर, योर ट्रस्ट, असेंबल्ड इन पाकिस्तान। हम जैसों को और जगह तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं। अब खैबर पख्तूनख्वा में ऑनलाइन FIR की सहूलत। 1 साल में 413 करप्ट पुलिस वाले बरतरफ। पुलिस असिस्टेंस लाइन्स का कयाम। DRC में रोजाना दर्जनों झगड़ों के फैसले दोस्ताना माहौल में। तकरीरियां और तरक्कियां सियासत नहीं, सदाकत से। हम जैसों का अब खैबर पख्तूनख्वा में कोई मुस्तकबिल नहीं। KPK की पुलिस हुक्मरान नहीं, अवाम की मुहाफिज है। नाजुक, मुलायम, खूबसूरत सी तितली, जगाए ख्वाहिश रेशमी जल्द की। पेश है वीट हेयर रिमूवल क्रीम विद मॉइस्चराइजर। बाल हटाए इतनी नरमी से कि स्किन रहे स्मूथ 24 घंटों तक भी। वीट, खूबसूरती का एहसास।
मेरा पार्टनर, मेरा एतमाद, ज्यादा ताकत, ज्यादा गुंजाइश, 1000 सीसी इंजन, FAW कैरियर और FAW XPV, ज्यादा आसाइश, लग्जरियस इंटीरियर, 3S डीलरशिप की बेहतरीन सहूलत। अब एतमाद सिर्फ FAW पर। FAW, योर पार्टनर, योर ट्रस्ट, असेंबल्ड इन पाकिस्तान। जब सेहतमंद होगा पाकिस्तान, तभी तो बढ़ेगा पाकिस्तान। डेटॉल, जश्न आजादी मुबारक। मिर्च मसाले